बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया भर के अंदर आला महारतों के हामिल अफराद की, जिसको हाईली स्किल्ड मैन पावर कहा जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही बुरा हाल है। और पाकिस्तान के अंदर बुरा हाल इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग के अदारों की तादाद बहुत महदूद है और दिन ब दिन महदूद होती जा रही है। और ख़ास तौर पे सरकार की जो हालिया निजकारी रेगुलर स्कूलों से सरकार जान छुड़ा रही है, तो स्किल्ड मैन पावर के स्कूल वो कहाँ से लाएगी? तो स्किल्ड मैन पावर के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर ने अंधेर नगरी मचा रखी है, उसके नतीजे के अंदर हमारे लोग जो हैं, पहली तो बात यह है कि बैनुल अक़वामी एम्प्लॉयबिलिटी के काबिल नहीं बनाए जाते। आप ये अंदाजा कीजिए कि आप अक्सर घर अपने मोहल्ले में गुजरते हुए सड़क पे गुजरें, आपको तकरीबन हर घर की दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ नक्शे बने हुए नजर आएंगे। यानी प्लम्बर जो है वो चवल मार गया हुआ है, ठीक है, वो कोई चीज भूल गया। अक्सर बाथरूम्स के जो पी ट्रैप वगैरह होते हैं, वो तो अक्सर उसके ऊपर प्लम्बर चवल मार जाता। एक तो नीयत का फतूर है क्योंकि काम नहीं करना होता पूरा, दूसरा महारत का भी कसूर है, महारत नहीं होती उसको, वो करके अपनी जान छुड़ा के चला जाता है। जब पानी लीक होता है कुछ 6 महीने के बाद आपको पता चलता है, अब ना आप सारा फर्श उखड़वा सकते हैं और ना सारी टाइलें ज़ाया करवा सकते हैं, तो आप कुड़ते ही रहते हैं, उसके लिए कुछ इकदामात करते रहते हैं। फिर यहाँ पे एक फ्रॉडियों का एक और गैंग हो जाता है कि जनाब हम इसकी ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे कि ये लीकेज खत्म हो जाएगी। तो फिर आप अगला कोई 2-3 साल उन फ्रॉडियों के हाथों लुटते हैं, ठीक है। हाँ, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस घोल के पानी के अंदर ऊपर फैला के तो जनाब वाइपर से ऐसे करके लें, जनाब ट्रीटमेंट हो गई, वो करके तो घरों को चले जाते हैं। तो ये वो बेसिकली वो हम कोई काम का प्लम्बर नहीं पैदा कर पाए। ये खाक साहब ने जब घर बनाया अपना, तो मतलब कि मैंने कहा यार ये चीजें लगानी और नक्शे नहीं चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा जी इस शहर का सबसे महंगा प्लम्बर जो है वो हम हायर कर लेते हैं। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, उन्होंने मशवरा दिया। मैंने कहा जी महंगे तो महंगा कर लो, ठीक है। भाईजान जिस काम के लोगों ने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये कहा थे, उसने कहा जी मैं 1 लाख रुपया लूंगा, ठीक है, लेकिन काम आपको एक नंबर करके दूंगा। 12 एक जगह तो फिर भी लीकेज हो गई साढ़े घर, लेकिन वो हर बाथरूम और हर किचन के सिंक की लीकेज नहीं हुई, ठीक है। इससे आप उनकी पेशा वाराना दयानतदारी और ईमानदारी कर सकते हैं। और मेरे से बेहतर और अच्छी गाड़ी, नए ब्रांड की गाड़ी थी उनकी, उसके ऊपर वो तशरीफ लाए। 2 दिन के अंदर उन्होंने 2 चक्कर लगाए। टीम उनकी काम कर रही थी। हाँ, जब फाइनली क्लोज करने लगे तो वो क्लोजिंग उन्होंने अपने नाम पे अपने मौजूदगी के अंदर करवाई, बल्कि अपने हाथ से की। और वो क्लोजिंग ये थी कि जनाब हर जॉइंट के ऊपर जो टेपिंग करनी है वो मैं खुद करूंगा। हर जॉइंट की टेपिंग भी उन्होंने चेक की और खुद अपने हाथों से की। ये वो 3-4 घंटे 5 घंटे उन्होंने एक दिन लगाए वहां पे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह करो तो पेट्रोल छड़ो पूरे प्रेशर के साथ। वो प्रेशर मोटर लगी हुई है ना, पानी जरा तेज आए तो वो टैंकी के साथ लगाई जाती है तो वो वाला प्रेशर से, और वो हुआ और ठीक हुआ, सारा सिस्टम बहुत ठीक रहा, मुनासिब रहा। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक प्लम्बर हम ट्रेन नहीं कर पाते, हालांकि प्लम्बिंग की बहुत सारी वर्कशॉप्स खुली हुई हैं। अच्छा, अब एक इस हवाले से खाकसार ने एक व्लॉग किया और मरियम बीबी से इस्तदा की, और ज़ाहिर है कि वो हमारी बाज़ इस्तदाओं को शर्फ कबूलियत बख्शती हैं, तो इसलिए वो उनकी तरफ से ये एक मीटिंग हुई है जी। उस मीटिंग का अहवाल हम तक पहुंचाया गया है और इसमें जो तौसी करके उन्होंने लिखा है कि जनाब फरवरी 2004 से लेके और जून 2026 तक 4,10,848 अफराद को तरबियत दी गई। टेवटा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, पीवीटीसी पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और पीएसडीएफ पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड। अब टेवटा क्या है? टेवटा के ये ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, जैसे टीटीसी मुगलपुरा हो गया, टीटीसी गुलबर्ग हो गया, टीटीसी टाउनशिप हो गया। खैर टाउनशिप वाला तो एटीसी है। इस तरह के जो अदारे खुले हुए हैं पूरे पंजाब के अंदर,
اور ان کی تعداد تقریباً 398 کے قریب ہے. ٹھیک ہے, اب ایک آدھ اس میں کمی ہی ہوئی ہوگی, اضافہ نہیں ہوا ہوگا. میں نے کبھی نہیں سنا کہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر یہ ہو گیا. تو ان کی ٹوٹل کیپیسٹی جو 388 ادارے ہیں, تمام ان کی وہ ڈال کے تو وہ مطلب کہ سکلز جو ہیں مطلب مختلف ہوتی ہیں نا, یہ پلمبر ہے, یہ الیکٹریشین ہے, یہ جناب اور کیا ہوتا ہے وہ لکڑی کا کارپینٹر ہے, اور یہ مشینسٹ ہے. اچھا جی, اس طرح کی ٹریننگ کے مختلف ادارے مختلف ٹریننگ کورسز کروائے جاتے ہیں, اور یہ عمومی طور پہ 2 سال کا کورس ہوتا ہے. اور میٹرک کے بعد 2 سال کے کورس کے بعد ہی عالمی سطح پہ کوئی ادارہ آپ کو کسی جاب کے لیے کنسیڈر کرتا ہے. تو میرے ناقص رائے کے مطابق تو یہ والی جو ٹیکنیکل سکل والی ہے نا, یہ صلاحیت پنجاب کے اندر ان تمام اداروں کی 25 سے 30 ہزار سے زائد نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹریڈ کے اندر ایک سال میں جو داخلے ہوتے ہیں وہ 18-20 تو ہوتے ہیں, کیونکہ جتنی مشینیں ہیں اتنے ہی داخلے کرنے ہیں نا, یا تو آپ اس میں ڈبل شفٹ شروع کروائیں. اچھا, یہ 2 سال تک بچہ انگیج ہو جائے, اس دوران وہ اپنا خرچے کا انتظام بھی خود کرے, ٹریننگ بھی خود کرے, تو فوری امپلائبلٹی کے لیے پھر قائم کیا گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے آخری دور کے اندر. 97 سے 99 والا دور تھا, اس میں قائم کیا گیا تھا پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل. پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل جو تھا بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ یہ زکوٰۃ جو ہم بانٹ دیتے ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ملتی ہے, وہ آگے ہم بانٹ دیتے ہیں لوگوں میں, اس کی بجائے لوگوں کو مہارتیں دی جائیں. تو 6 ہفتوں سے لے کے 6 مہینے تک کے شارٹ کورسز جو تھے وہ کروائے گئے. اور سب سے پہلے موٹر سائیکل مکینک کا کورس اس نے متعارف کروایا. یس, مجھے یاد ہے, میں یہ کوٹ لکھپت میں ایک ان کے ادارے کو وزٹ کرنے بھی گیا جو ان کا ماڈل ادارہ تھا ایز اے رپورٹر. اور اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر یہ بھی سینکڑوں ادارے کھڑے کر دیے گئے. اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ بلڈنگ نہیں بنائیں گے, سرکار کی کوئی خالی بلڈنگ پڑی ہوگی وہ لے لیں گے, کوئی این جی او اگر ہمیں بلڈنگ آفر کرے گی وہ لے لیں گے, نئی بلڈنگ نہیں بنے گی. تو پورے پاکستان, پورے پنجاب کے اندر سرکار کی کوئی خالی بلڈنگ نظر آئی تو اس وقت اس کے چیئرمین تھے سکندر مصطفیٰ خان صاحب, جو ملت ٹریکٹر کے بھی چیئرمین تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ زکوٰۃ کے حقدار طلباء کو اس جگہ کے اوپر ٹریننگ دی جائے, اور ٹریننگ کے بعد اس کو اس کے شعبے کی کٹ دی جائے. ٹھیک ہے, اگر وہ پلمبر ہے تو پلمبنگ کا سارا سامان جو ہے وہ اس کو ایک لوہے کے بکسے کے اندر بند کر کے ساتھ میں دیا جائے کہ جا پتر جا کے کام کر, تاکہ جو عمومی زندگی کے, اس طرح الیکٹریشین کا کورس بھی تھا, اس طرح یہ جو ریفریجریشن کا کورس ہوتا ہے یہ بھی تھا, بہت سارے کورسز تھے اس وقت. وہ متعارف کروائے پورے. پھر مقامی سطح کے اوپر زراعت کے لیول کے کورسز بھی تھے, تاکہ وہ مقامی سطح پہ ٹریننگ دے کے مقامی جگہ تک کے اوپر امپلائبلٹی ہو. تو پی وی ٹی سی کا یہ تھا. میں نے بھی کچھ خدمات سر انجام دے رکھی ہیں اس کے اندر. تو وہ آخر دفعہ میں ان کے پاس, انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے ایک عدد چیک عطا کیا کہ جی یہ جو آپ یہاں پہ آ کے میٹنگ میں مغز ماری کرتے رہے ہیں. میں نے کہا یار خدا کا خوف کرے, میں اب زکوٰۃ کے پیسوں سے پیسے لوں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا آپ نہیں لیں گے نا تو یہ کوئی اور لے جائے گا, کسی کے کھاتے میں تو چلے جانے. بڑے پیارے اور نفیس آدمی تھے وہ, کشمیری تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن مطلب بہت باہر سے کر کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا. تو اس وقت میں دادا نہیں ہوتا تھا, اس وقت انہوں نے کہا جی صاحب آپ نہیں لیں گے تو یہ سرکار کے کھاتے میں سے کسی نہ کسی نے کھا جانے. میں نے کہا وہ اپنی دوزخ بھرے گا. ٹھیک ہے, میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا. تو میں چونکہ اس کے انیشیٹو سے آگاہ ہوں تو اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد جو اصل میں کیچ ہے, یہ جو اندھی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ فگر مجھے 4 لاکھ, مطلب ایک سال کے اندر اگر 25,000 لوگ فارغ ہوتے ہیں تو 2.5-3 سال کے اندر جو کہ ہو گئے ہیں 75,000 لوگ فارغ ہو جائیں گے. اچھا, اگر آپ اس میں پی وی ٹی سی کے لوگ بھی ایڈ کر لیں تو اس کو تقریباً آپ 2 گنا کر لیں, بلکہ 2.5 گنا کر لیں, 2 لاکھ کر لیں. یہ 4,10,000 کہاں سے بنے؟ یہ 4,10,000 بنے جی پنجاب سکل ڈیولپمنٹ فنڈ سے. پنجاب سکل ڈیولپمنٹ فنڈ کیا کہتا ہے؟ پنجاب سکل ڈیولپمنٹ فنڈ یہ کہتا ہے کہ جی آپ ایک پرائیویٹ ادارہ, آپ وہاں پہ بچوں کو سکل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان بچوں کو مفت سکل دیں, مفت ٹریننگ دیں.
اس بچے کے لیے فی بچہ ہم سے اتنے پیسے لے لیں. ٹھیک ہے, اس میں پڑی ہوئی ہے اندھی. اور اس کے اوپر میری گزارش ہوگی کہ مریم بی بی تھوڑا سا آڈٹ کروائیں. یہ پی ایس ڈی ایف سے جتنے بھی ادارے جڑے ہوئے ہیں, ان کے سٹرکٹ قسم کے ایکسٹرنل آڈٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ بہت سارے وہ ہو رہے ہیں, لیکن 4,10,000 فلی سکلڈ لوگ نہیں ہیں ان کے اندر, اسی لیے سیمی سکلڈ کا لفظ استعمال کیا گیا. انیشیٹو یہ بہت اچھا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنا عمران احمد خان نیازی کے والد نے ایک سکیم بنائی تھی, ٹھوکر نیاز بیگ کے پاس ہے, ویسٹ ووڈ اس کو کہتے ہیں. وہاں پہ آپ جیسے ہی داخل ہوں تو آپ کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر, اور اگر آپ اتوار کے دن وہاں پہ پھنس گئے ہیں, آپ کی آتما ڈل جائے گی, وہاں پہ پتہ چلے گا کہ آپ کو جعلی قسم کے ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے بنے ہوئے ہیں. اور سنڈے کے دن وہ لوگوں کو بلاتے ہیں جو باہر جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہیں سے کوئی جھوٹا سچا وہ سرٹیفکیٹ بھی لے رکھا ہوتا ہے بیرون ملک سے کانٹریکٹ کا. ادھر کے بچوں سے 4 لاکھ سے لے کے اور 20 لاکھ تک روپیہ وہ لیتے ہیں, رشوت کا, برائبری کا, بھتے کا, اور ان کو اپنے پاس سے ہی ایک جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے کسی عرب کنٹری کے اندر جو ہے اس کی امپلائبلٹی کا اہتمام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں آپ سے عرض کروں, کبھی اتوار کے دن صبح کو آپ رائیونڈ روڈ سے ویسٹ ووڈ کالونی میں داخل ہوں, آپ مجھے سکون سے اس روڈ سے ڈرائیو کر کے گزر کے بتا دیں, اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. اب لوگ بچے جو ہیں وہ انے واہ درخواستیں لکھ رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر پینڈو ہوتے ہیں جن کو دبئی چلو کا شوق ہوتا ہے. زیادہ تر ہمارے گاؤں دیہات سے آئے ہوئے تقریباً ان پڑھ افراد ہوتے ہیں, کوئی تھوڑا بہت 5-10 جماعتیں پڑھا ہو تو اس کے چلنے پھرنے سے بھی نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً ان پڑھ افراد ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے جنہوں نے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا بورڈ لگا رکھا ہوتا ہے اور ٹیفٹا سے افیلیٹڈ, ان کے جھوٹے سچے سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے 15-20 دن کی ٹریننگ بھی کروا دیتے ہوں, لیکن یہ اس کی بنیاد کے اوپر جاتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ جاب میں مس فٹ ٹھہرتے ہیں, اور مس فٹ ٹھہرنے کے بعد نکالے جاتے ہیں, اور بہت ہلکے ویجز کے اوپر. سب سے کم ویجز جو ہیں وہ پاکستانیوں کو ملتے تھے. تو یہ تو اللہ بھلا کرے بنگالیوں کا کہ انہوں نے آگے پاکستانیوں کا بھی ریکارڈ توڑا ہے, وہ ہم سے بھی کم پیسے پر راضی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لوگوں کے کم ویجز ملنے کی بنیادی وجہ مہارت کی عدم دستیابی تھی. مہارت کی عدم دستیابی کے باعث ان کو وہاں پہ کم ملتے ہیں. میں مریم نواز شریف صاحبہ کو اس امر کے اوپر سلوٹ کرتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے اس انیشیٹو کو نظر میں رکھا ہوا ہے, اور 4,10,000 افراد اور پھر پرواز کارڈ ان کا انٹروڈیوس کروانا کہ بیٹا اگر باہر جانا ہے تو ٹکٹ کے لیے جو کر جانے کے لیے درکار ہوتی ہے, اور وہاں پہ جا کے سٹے کرنے کے لیے آپ کو ہم جو ہے وہ ٹکٹ تو سرکار دے گی, لیکن اگر آپ کو باہر جانے کے لیے مزید پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو انٹرسٹ فری لون بھی مل جائے گا. آپ وہاں پہ جا کے کما کر وہ پیسے واپس کر دیجیے گا. یہ بہت بڑی ڈھارس ہوتی ہے, یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. لوگوں کے ماؤں کے زیور بک جایا کرتے ہیں اس طرح کے موقع کے اوپر, اپنا اس امید کے اوپر کہ وہ باہر جائے گا تو وہاں سے وہ بھیجے گا. تو ایک قسم کی ڈھارس دے دینا, یہ بھی ایک بیٹی کا ہی کام ہے. پورے گھر کے اندر اس نے جو ہے وہ بڑی مہارت کے ساتھ, یہ 4,10,000 کا فگر ہے, اس کو ہم ڈبل بھی کر سکتے. جتنے بھی ٹیفٹا کے ادارے ہیں ان کے اندر 2 یا 3 شفٹوں کے اندر ہونا چاہیے. صبح 8 سے 12 تک ایک شفٹ ہو سکتی ہے, اور 12 سے 4 بجے تک دوسری شفٹ ہو سکتی ہے, 4 سے رات 8 بجے تک تیسری شفٹ ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورک شاپس کے لیے یہ 3-3 گھنٹے رکھ دیے جائیں, اور باہر سمپل کلاس رومز کے اندر ان کو تھیری پڑھائی جائے, اور اس دن 4 دن کے لیے ان کو وہاں پہ لے آیا جائے. اور اس طرح ان کی کیپیسٹی, یہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ میں اصل والے 2 سال کے سرٹیفکیٹ والے ہیں, اور اصل یہی ہے, امپلائبلٹی اسی کی ہے دنیا بھر کے اندر. 6 مہینے کے کورس کو دنیا نہیں مانتی, 6 ہفتے کے کورس کو دنیا نہیں مانتی. تو اس کے اوپر میری گزارش ہوگی کہ زور دیا جائے, اور خاص طور کے اوپر یہ بہت سارے ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے ابینڈن کر دیے ہیں میڈم آپ نے, کیونکہ سٹاف نہیں ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور نئے سٹاف کی انڈکشن پتہ نہیں ٹیکنیکل کی کیوں نہیں ہوئی, اور کانٹریکٹ کے اوپر لوگ رکھے جا رہے ہیں, فی لیکچر ان کو
مہینے کا 20,000 بھی نہیں بنتا. تو جو مصروفیت کے لیے اچھا ہے، لیکن آپ ان کو تھوڑا سا رینومریشن جو ہے وہ بھی بڑھائیں، کم از کم منیمم ویجز کے برابر تو ہونا چاہیے نا یہاں پہ پڑھانے والے بچوں کا. اور عمومی طور پہ یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی کے بچے ہوتے ہیں جو پارٹ ٹائم یہاں پہ پڑھانا چاہتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، یہ 3 اس کے سیشن شروع کیے جائیں. پی وی ٹی سی کو بھی اپ گریڈ کیا جائے اور انہیں بھی کہا جائے کہ وہ 1 سال اور 2 سال کے کورسز انٹروڈیوس کروائیں. فگر سے نہیں، کوالٹی سے جو ہے وہ کام ہوگا. پاکستان میں اب تک یونیک ہے جی، پورے باقی 3 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ٹیکنیکل ٹریننگ کا اس طرح کا کوئی نظام ایگزسٹ نہیں کرتا. خیبر پختونخوا کے اندر 2 پولی ٹیکنیک ادارے ہیں صرف، اور ان دونوں کا کام بھی مور لگانا، لے آؤ جی تو سرٹیفکیٹ دیا جائے. سکل وہاں پہ کوئی نہیں سکھائی جاتی. لہٰذا گدون امازئی کی فیکٹری اس وقت تک نہیں چلتی جب تک گجرانوالہ کا یا فیصل آباد کا، لاہور کو تو بھول ہی جائے نا، لاہور والوں کو وہاں پہ جا کے کیوں کام کرنا ہے، لیکن گجرانوالہ کا یا ادھر کا سٹاف نہیں جاتا. گدون امازئی کے اندر فیکٹریاں بند پڑی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا کے اندر 2 پولی ٹیکنیک کیا گل کھلا رہے. اپنے بلوچستان نے اس طرح کی کوئی علت پالی نہیں ہوئی، ٹیکنیکل ٹیپٹا والی علت. سندھ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہ صرف مور لگانے کے لیے رکھی ہوئی ہے. پرائیویٹ سیکٹر وہاں پہ ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے چلاتا ہے، اور ان کو جب سرٹیفکیٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہاں کا سندھ کا ٹیپٹا جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے وہاں پہ کوئی کام بھی، بھولڑوں نے پیسے لیے بغیر تو کوئی کام سیکھا نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی 1-2 بھولڑوں بٹھائے ہوئے ہیں، تو وہ بھولڑوں جو ہے نا وہ مور لگا دیتے ہیں پیسے لے کے. تو یہ ہے جی ایک جسے کہنا چاہیے ایڈوانٹیج ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس ایڈوانٹیج کے حامل جو ہیں وہ پنجاب کے افراد ہیں. میں نے ٹیپٹا کے ایک پرنسپل صاحب سے پوچھا کہ آپ اشتہار کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا ہمارے اشتہار کے بغیر ہی داخلے پہلے ہی اوور ہوئے ہوتے ہیں. 15 بچوں کی ایک سیشن کے اندر گنجائش ہوتی ہے، اور 18 کے قریب جو ہے وہ ہمیں مطلب کہ سفارشیں آئی ہوتی ہیں کہ ان کو داخلہ کریں، جو کہ ہم نہیں کر پاتے اور 2-3 لوگوں کو ناراض بھی کرتے ہیں. تو اس کا بہترین حل ہے جی 3 شفٹوں کے اندر ٹیکنیکل کا ایمرجنسی کریش پروگرام شروع کروا دیں اور سٹاف دے دیں ٹیکنیکل کے اداروں کو. اب دیکھیے گا کہ اگلے 1 سے 2 سال کے اندر جب تک یہ پہلا بیچ باہر نکلے گا، ہر 6 مہینے بعد انڈکشن کریں جی. اور ورکشاپس کے اندر کلاس کی تھیوری نہیں پڑھائی جائے گی. ورکشاپ کے اندر بچہ جائے گا ٹیکنیکل کام کرنے کے لیے، اسے دن میں 2 گھنٹے ورکشاپ الاٹ کر دیں، 4 گھنٹے کے لیے کر دیں. وہ جب وہاں پہ جائے تو اس کا انسٹرکٹر اس سے ٹیکنیکل کام کروائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لیتھ مشین کے سامنے کھڑا ہو کے بچہ نوٹس لے رہا ہوتا ہے کیونکہ ٹیچر سامنے تھیوری پڑھا رہا ہوتا ہے. اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. جب لیتھ کے سامنے جا کے وہ بیٹھ گیا ہے تو پھر وہ لیتھ کو آپریٹ کرے، پریکٹیکلی اپنا ہاتھ سیدھا کرے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹیچر اس کو تھیوری پڑھاتا جائے. یہ کچھ گزارشات تھیں، لیکن جو اب تک ہوا ہے یہ ان سے پہلے ہونے والے تمام انیشیٹو سے بہت بہتر ہے. تاہم اس سے بہت بہتر کیا جا سکتا تھا، اور بہتری کی گنجائش تو بہت ہی ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ ٹیکنیکل ٹریننگ کے اداروں کو ایکٹیویٹ کر دیں تو وہ جو ہمیں چین کی طرف سے پیشکش آئی ہوئی ہے 5 لاکھ بچے ٹرین کرنے کی، ہم اس پہ بھی کوئی کام کر سکیں. پیچھے رہتے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.